नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हम मुक़द्दमा शुरू करते हैं बदीउ तफ़ासीर का। इससे कबल भी शाह साहब रहमहुल्लाह ने एक पेश लफ्ज़ लिखा है जो अल्लाह ताला की तारीफ़ात और कुरान मजीद के हवाले से इजमाली तौर पर शुरू में एक नोट लिखा है, लेकिन हमने बेहतर ये समझा कि दर्स में अब मुक़द्दमा शुरू कर देना चाहिए। इसलिए आज इंशाअल्लाह पहला दर्स हमारा मुक़द्दमे का है, बदीउ तफ़ासीर का मुक़द्दमा, जिसके बारे में हम कल बयान कर चुके हैं कि 11 अबवाब हैं इस मुक़द्दमे के अंदर। उनमें से इंशाअल्लाह आज हम पहला बाब शुरू करते हैं। पहला बाब शाह साहब रहमहुल्लाह ने इसके अंदर ये लिखा है कि कुरान की फ़जीलत और आदाब तिलावत के बयान में इसमें 5 फसलें हैं, यानी एक फसल के तहत कुछ बातें, कुछ दूसरी फसल, कुछ तीसरी, कुछ चौथी और कुछ 5वीं फसल, कुछ उन्वानात के तहत ये फसलें कायम की गई हैं जिसमें कुरान की फ़जीलत और आदाब तिलावत के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। पहली फसल, कुरान मजीद की भलाई 4 तरह से बयान की जाती है, यानी कुरान मजीद के बारे में 4 तरह से बातें बयान होंगी। सबसे पहली बात, ख़ुद कुरान मजीद से जिसकी तफसील आने वाली बाब में कुरान शरीफ के नामों के बयान में आएगी, यानी कुरान मजीद से ही कुरान मजीद की शान, मकाम, मर्तबा। तो शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि कुरान करीम के जो नामों की जो तफसील आएगी, बहस आएगी, उसमें इसका ज़िक्र किया जाएगा, लेकिन कुछ आयात यहाँ भी पेश की जाती हैं। वो आयात कौन सी हैं? 3 आयात शाह साहब रहमहुल्लाह ने इस पहली फसल के तहत ज़िक्र की हैं कुरान मजीद की फ़जीलत में। वो 3 आयात, उनका बाकायदा तौर पर तर्जुमा नहीं किया गया, बल्कि शाह साहब ने ये आयात लिखकर इनका मफ़हूमी तौर पर तर्जुमा किया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इंशाअल्लाह आपके सामने आपकी इल्म में इजाफ़े के लिए तर्जुमा कर देते हैं और साथ में शाह साहब की जो मफ़हूम है वो भी बतला देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि, बेशक वो लोग जो तिलावत करते हैं अल्लाह की किताब की, व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और ख़र्च करते हैं उस चीज़ से जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, सिर्रन व अलानिया, छुपा कर भी और एलानिया तौर पर भी। यरजून तिजारतन लन तबूर, अल्लाह ने फरमाया कि वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं कि कभी भी वो तिजारत तबाह नहीं होगी। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, ताकि अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अजर दे और बढ़ा कर दे अपने फ़ज़ल से। इन्नहु गफ़ूरुल शकूर, बेशक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला, शुक्र कदर करने वाला है, बंदे के अमल की कदर करने वाला है। ये सूरत फ़ातिर है, पारा है 22वां पारा। इसमें शाह साहब ने ये मफ़हूम बयान किया है कि यानी कुरान मजीद की तिलावत और नमाज और ज़कात ऐसे काम हैं जिनके करने की उजरत ज़ाया नहीं होगी। आम तिजारत की तरह इसमें कोई ख़तरा नहीं है कि अल्लाह ताला पूरा अजर देगा, बल्कि अपनी भलाई से बढ़ा कर देगा, क्योंकि वो बख्शने वाला और कदरदान है। दूसरी आयत जो शाह साहब ने ज़िक्र की है वो आयत ये है, लौ अनज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, अगर हम नाजिल करते इस कुरान को पहाड़ों पर तो आप देखते कि वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते, डरते हुए खौफ खाकर रेज़ा रेज़ा हो जाते। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो गौर व फ़िक्र करें। ये सूरत हशर की आयत है, पारा 28 है।
شاہ صاحب نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قرآن کی شان کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتا اور پھٹ جاتا۔ اسی طرح تیسری جو آیت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس پہلی فصل کے اندر، وہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سیدھی راہ دکھانے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے سیدھی راہ کی، بالکل سیدھی راہ کی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دینے والا ہے مومنین کو جو نیک صالح اعمال کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورۃ بنی اسرائیل پارہ 15 ہے۔ شاہ صاحب مفہوم بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا قرآن مضبوط اور سیدھا راستہ دکھانے والا، ایمانداروں اور نیکوکاروں کو بڑے اجر کی خوشخبری دینے والا، اور منکرین اور قیامت کو نہ ماننے والوں کو دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اسی طرح اس میں جیسا کہ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ 5 فصلیں ہوں گی، تو پہلی فصل کے تحت انہوں نے 3 آیات بیان کی قرآن مجید کی فضیلت قرآن ہی سے، اور اب دوسری فصل ہے کہ حدیث شریف میں ثبوت قرآن مجید کی فضائل اور مناقب کا۔ پہلی حدیث عن عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفی لفظ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 752 جلد نمبر 2۔ یہ حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے، اور اسی طرح دوسرے الفاظ میں بھی یہی ہے کہ تم میں افضل وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے وہ بہترین اور اچھا ہے جو قرآن کریم خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی طرح دوسری حدیث جو شاہ صاحب نے دوسری فصل کے تحت ذکر کی ہے، وہ حدیث سیدہ عائشہ سے ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، مشکات صفحہ نمبر 184 پر بحوالہ بخاری مسلم۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو سمجھنے والا اور ماہر ہے قرآن کے بارے میں، فرمایا کل قیامت کے دن وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بڑے بزرگ اور بڑے ہی پاک باز اور بڑے ہی پاک لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا وہ، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس پر مشکل بڑھتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے اور بار بار پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر ہے اس کے لیے، یعنی وہ کوشش کر کے پھر بھی پڑھتا ہے، غلطی آتی ہے دوبارہ پڑھتا ہے۔ اس میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر، اس کو صحیح پڑھنے والا اللہ کے نیک اور پاک لوگوں کے ساتھ ہوگا، مگر جس کو پڑھنے میں مشکل ہو، جس وجہ سے بار بار پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ دوسری حدیث جو اس دوسری فصل کے تحت ہے، وعن عبداللہ بن مسعود یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کا 1 حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور یہ 1 نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ آپ نے وضاحت کر کے فرمایا کہ اس میں تینوں الگ الگ حرف ہیں،
الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یعنی یہ ایک لفظ پڑھنے سے 30 نیکیاں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 115، جلد نمبر 2۔ اس میں شاہ صاحب نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک حرف پڑھنے والے کے لیے نیکی ہے اور ہر ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم الگ الگ 3 حروف ہے۔ تیسری جو حدیث شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس باب میں، وہ حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل الذی یقرأ القرآن کالعطرجۃ طعمها طیب وریحها طیب والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ طعمها طیب ولا ریح لها ومثل الفاجر الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ طعمها مر ولا ریح لها۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 2۔ اس حدیث کو شاہ صاحب نے ذکر کیا، اس میں وہی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں جو شاہ صاحب نے مختصر وضاحت کر دی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال قرآن پڑھنے والا، اس کی مثال چکوترے کی ہے، وہ کھانے میں لذیذ بھی ہوتا ہے اور سونگھنے میں خوشبودار ہوتا ہے۔ اور جو مومن قرآن نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا ذائقہ تو بڑا لذیذ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بدکار کا قرآن پڑھنا، اس بدکار کے قرآن پڑھنے کی مثال نازبو کی طرح ہے، جس کو ریحانہ بھی کہا جاتا ہے، پھول ایک نازبو پھول ہے، اس کی طرح ہے، جس کی بے لذت، جو کھانے میں تو بے لذت ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بدکار قرآن نہ پڑھنے والا، اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے، جس کو سندھی میں ٹوہ کہتے ہیں، یعنی نہ تو اس میں ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ وہ یہاں پر جو الفاظ فاجر کے ہیں، جو بدکار ہے، جو گناہ گار ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال ذکر کی گئی نازبو کے ساتھ۔ نازبو ایک پودا ہے جس کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن ذائقہ اس میں نہیں ہوتا کھانے میں۔ اور جو بدکار ہے لیکن قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، گناہ گار ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال کہا اندرائن کی طرح ہے، جس میں نہ ذائقہ ہے اور نہ ہی خوشبو ہے، یعنی ایسے قسم کا شخص، اس کی مثال دی گئی۔ تو اس حدیث کے اندر 4 مثالیں بیان کی گئی قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے حوالے سے۔ تو دوسری احادیث جو اسی حدیث کا، یہ جو طویل حدیث ہے، دوسری اسناد سے بھی ہے، جس میں منافق کا ذکر بھی ہے کہ فاجر کی جگہ پر منافق، یعنی جو منافق قرآن پڑھنے والا ہے اس کی مثال نازبو کی طرح، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھنے والا اس کی مثال اندرائن کی طرح۔ تو یہ دوسری فصل ابھی جاری ہے، تو آج کے درس کا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مقدمہ بڑا ہی عظیم ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، اس کو پڑھنے سننے سے انشاءاللہ علماء، عوام الناس دونوں کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا ہی ایک علمی خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔